अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, JUI के दो अरकान कौमी असम्बली और अंसारुल इस्लाम के मरकजी सालार अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो की गिरफ्तारी के बाद, यानी उस रात जो तमाशा हुकूमत ने लगाया हुआ था पार्लियामेंट लॉजेस में, जो रेड किया था MNAs की रहायशगाह पर, लॉजेस पर, और दरवाजे तोड़ फोड़ करके MNAs को गिरफ्तार किया गया। MNAs पर, सेनेटर्स पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद उस रात तो मैंने सारा आपको लाइव दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने वीलॉग नहीं कर पाया था क्योंकि मैं निकल गया था एक दिन के लिए। कल गया था पेशावर किसी काम के सिलसिले में, तो कल का वीलॉग कल के मैं अपडेट नहीं कर पाया। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि शाकिर भाई वीलॉग नहीं आ रहा आपका, तो मैं ज़रूरी है कि अपडेट करूं अभी क्या सिचुएशन है और आगे के क्या प्लान है। तो व्यूअर्स, एक तो हुकूमत नज़र ये आया कि हुकूमत ये कार्रवाई जो ये वारदात हुकूमत ने की पार्लियामेंट लॉजेस पर हमले की, इसके बाद हुकूमत बैक फुट पर चली गई है, दिफाई पोजीशन में चली गई है। हुकूमत इसी तरह ही कर रही होती है मौजूदा हुकूमत, पहले पहल कर देती है और पहले एग्रेसिव अंदाज में मूव करती है, उसके बाद उसी से भी ज्यादा रफ्तार में बैक फुट पे चली जाती है। यू टर्न हुकूमत समझें तो ये हुकूमत का ये भी यू टर्न था कि हुकूमत इस तरह भागी, इस तरह पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस जो 8, 10, 15 जो ट्रकें लाई गई थी पार्लियामेंट लॉजेस पर, 8, 10, 15 ट्रकें जो बड़ी, ये छोटी गाड़ियां मोबाइल वगैरह नहीं थी, ट्रकें थी कि भाई अंसारुल इस्लाम के वर्करों को उठाना है। हालांकि अंसारुल इस्लाम के कोई वर्कर इतने कोई नहीं आए थे, 80,000 वर्कर हैं, अंसारुल इस्लाम के रजाकार हैं मुल्क भर में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अब हो सकता है आगे पीछे हुए हों, ज्यादा हुए हों, मुझे नहीं पता, लेकिन जब 2019 में आया था लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च मौलाना फजल रहमान का, तो उस वक़्त ये अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो ने मुझे बताया था कि हमारे 80,000 रजाकार हैं अंसारुल इस्लाम के। लेकिन जो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे थे वो तो ज़ाहिर चंद ही थे, कोई 2 दर्जन भी नहीं होंगे, 1 दर्जन 15-20 बंदे होंगे या इससे आगे पीछे होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। तो वो एक अलामती तौर पर आए थे। उन्होंने कोई कॉल नहीं दी थी अंसारुल इस्लाम को। अगर अंसारुल इस्लाम को कॉल दी जाए तो वो 80,000 वर्कर ही इस्लामाबाद पहुंच जाता, लेकिन अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो और उनके साथ कुछ साथी आए थे उनके, और उन्होंने अलामती तौर पर एक मूव किया है। एक सियासी एक एक्टिविटी होती है। सच्ची बात यह है कि MNAs को हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे, अपने MNAs को, क्योंकि इन मौके पे ये खतरा मौजूद होता है कि MNAs को उठाया जाए और गायब कर दिया जाए ताकि वोटर कम हो अपोजिशन के। तो हुकूमत इस तरह की हरकतें कर रही होती है। वैसे तो हसास इदारों के, एजेंसियों के जरिए, पुलिस के जरिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए उठाया जाता है, लेकिन इस बार इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि हुकूमत के साथ नहीं है, तो हुकूमत इसलिए इस्टेब्लिशमेंट या हसास इदारों से तो काम नहीं करवा पाई, लेकिन पुलिस को प्रेशर किया कि जी पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला करो और पार्लियामेंट लॉजेस से अंसारुल इस्लाम को निकालो। भाई अंसारुल इस्लाम को निकालने का कोई तरीका, कोई, और वो आए थे कानूनी तरीके से, जिस तरह मेहमान आते हैं, और आपने चले अंदर कैसे, भला चलो अंदर जब आपने मेहमान बतौर मेहमान छोड़ दिया, उनको इजाजत दे दी कि अंदर जाएं किसी MNA के पास, तो उसके बाद बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? या तो पहले आप पंगा करते, उनको आने न देते, फिर अलग बात थी, लेकिन आपने अंदर जाने की इजाजत भी दी। वो लॉजेस में बतौर गेस्ट पहुंचे हैं MNAs के पास, उसके बाद उन पर आपने रेड किया है और तशद्दुद किया है, MNAs पर तशद्दुद किया है। सेनेटर कामरान मुर्तजा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे हैं, उनको थप्पड़ें मारी गई हैं, तशद्दुद किया गया है फिजिकली, और हिरासा किया गया। इसी तरह मौलाना जमालुद्दीन है, सलाहुद्दीन अयूबी हैं, 2 अरकान कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी के MNA हैं,
آغا رفیع اللہ، نون لیگ کے MNA ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کو بھی زخمی کیا گیا، ان کو بھی تشدد کیا گیا۔ تو یہ ساری اپوزیشن جماعتیں متحد ہو گئیں، مل گئیں، صرف اب JUI کا معاملہ نہیں رہا۔ پارلیمنٹ لاجز میں جو تماشا حکومت نے کیا، یہ تماشا صرف JUI کے خلاف نہیں تھا، یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہو گئیں، اور فوری طور پر مولانا فضل الرحمان بھی ملاقاتیں جو MQM اور سردار اختر مینگل کے ساتھ ہو رہی تھی وہ چھوڑ کر وہ پہنچے ہیں وہاں پر ختم کر کے، اور سردار اختر مینگل بھی پہنچے پارلیمنٹ لاجز کے باہر، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، فیصل کریم کنڈی، شازیہ مری، نفیسہ شاہ، آغا رفیع اللہ، سارے جتنے بھی MNAs تھے پارلیمنٹ لاجز میں، ظاہر ہے آج کل MNAs پارلیمنٹ لاجز میں زیادہ تر رہ رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے، ان کو ہدایات دی گئی ہے پارٹی قیادت کی جانب سے، تمام پارٹیوں کی قیادت کی جانب سے، کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہے اور آگے پیچھے نہ ہو، اگر جائیں کہیں تو پھر اطلاع دے کر جائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ کون سا رکن قومی اسمبلی کہاں گیا ہے۔ تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پارلیمنٹ لاجز MNAs کے ساتھ، تو وہ سارے MNAs آ گئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، منٹوں کے اندر، چند منٹس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، بڑا تماشا سا لگا ہوا تھا۔ اور مولانا فضل الرحمان جیسے ہی پہنچے کہ بھئی میں گرفتاری دوں گا، تو اس کے بعد پھر حکومت پیچھے ہٹی ہے، حکومت کو کہیں سے شاید سمجھایا گیا کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو اور نہ کرو، تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ چلی گئی، لیکن کچھ کارکنوں کو، رضاکاروں کو گرفتار کر کے گئی، اور 2 MNAs کو، عبدالرزاق عابد اللہ کو جو مرکزی سالار ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری تھانے پہنچے، ان کو چھڑوایا، وہ رہا ہو کر آ گئے، لیکن اس وقت شیخ رشید وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی MNAs 2 گرفتار ہوئے تھے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ واقعی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ مجھے میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ نکل نہیں رہے تھے، کہ بھئی کارکنوں کو بھی چھوڑیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ پھر آئے، معاملات، حکومت پیچھے ہٹی تو معاملات ٹھنڈے ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان نے جو ملک بھر میں کال دی کہ بھئی ملک بھر میں جام کر دو شاعراؤں کو اور دھرنے لگا دو، تو 1 گھنٹے کے اندر پورا ملک جام ہو گیا تھا۔ یہ بالکل یہ JUI کر سکتی ہے، کوئی اور جماعت 1 گھنٹے کے اندر پورا ملک جام، اس وقت سیاسی جماعتیں بھی ہیں، باقی جماعتیں بھی ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اس طرح ملک جام ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ پورا ملک، موٹر وے پشاور سے لے کے کراچی تک مختلف جگہوں پر دھرنے لگ چکے تھے، اور موٹر وے کے علاوہ انڈس ہائی وے، سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے، GT روڈ، جگہ جگہ دھرنے لگے ہوئے تھے۔ رات کو، وہ بھی رات کو 11-12 بجے دھرنے لگ گئے تھے، اور ملک جام ہو گیا تھا۔ تو پھر ظاہر اداروں کو بھی شاید مداخلت کرنی پڑی، اور یہ معاملہ پھر ٹھنڈا کیا گیا۔ مولانا نے رات کو ہی دھرنے ختم کرا دیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ روڈ راستے خالی کر دیں، اگر صبح 9 بجے تک ہمارے کارکنان رہا نہیں ہوئے تو پھر ہم دوبارہ کال دیں گے، دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے۔ تو لیکن صبح کو سویرے 6 بجے سے پہلے ہی جو ہے رات کو ہی سمجھے MNAs کو رہا کر دیا گیا تھا، عبدالرزاق عابد اللہ کو رہا کر دیا گیا تھا، اور مقدمات بھی، یہ شرط، رہائی کا شرط یہ تھا کہ بھئی کوئی مقدمہ بھی نہیں ہوگا تب ہم باہر نکلیں گے تھانے سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رہا تو کر دیا، پھر وہ عدالتوں میں بھگتے رہیں پیشیاں، مقدمات بھی واپس لیے جائیں، تو سرکار کو اس طرح پیچھے ہٹا دیا گیا ہے۔ مولانا اس وقت اس پورے سین میں مولانا فضل الرحمان بھاری پڑ گئے ہیں۔ تو 3-4 دن سے تو مولانا فضل الرحمان کو جو ٹاپ ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پر، مولانا رہے ہیں، سیاست کے سلطان کے نام سے ٹاپ ٹرینڈ رہے ہیں، اور واقعی مولانا فضل الرحمان اس وقت سیاست کے سلطان بنے ہوئے ہیں اور بن گئے ہیں۔ تمام جماعتیں مولانا، ظاہر ہے مولانا کے قیادت میں چل رہی ہیں، اور مولانا تمام جماعتوں کو
متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر تو اپوزیشن اپنی حکمت عملی پر مشاورت کر رہی ہے کہ آئندہ کیا لایا عمل ہونا چاہیے ہمارا حکومت کے خلاف، اور حکومت کو کس طرح ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر ابھی مولانا فضل الرحمان چلے گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطا الرحمان کی بیٹی کی شادی ہے، تو وہاں پر شادی میں شرکت کرنا ظاہر ہے، گھر کی شادی ہے تو وہاں پر ضروری تھا، اس لیے مولانا فضل الرحمان اب ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ کل شام کو شاید واپس آئیں گے، اور پھر اپوزیشن جو ہے اپنی حکمت عملی اس حوالے سے آئندہ کی جو ہے طے کرے گی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آلریڈی جمع ہے، اس کی کامیابی کے لیے مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے، اپوزیشن کا آپس میں، اپوزیشن کا اتحادیوں کے ساتھ، اپوزیشن کا حکومتی ارکان کے ساتھ۔ تو اتحادی بھی حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہیں، کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے۔ حکومت اسی لیے اپنے ارکان حکومت کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اس لیے حکومت جو ہے بوکھلاہٹ کا اس وقت شکار ہے۔ حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت کیا کرے، اور جس طرح ہمارے صحافی محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا تھا اور تشدد کیا گیا تھا محسن بیگ کا، تو اسی طرح ہی جس طرح سیاسی جماعتیں، صحافی تنظیمیں سب محسن بیگ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور عدالت نے غیر قانونی چھاپا قرار دیا ایف آئی اے کا محسن بیگ کے گھر پر۔ اسی طرح جو پارلیمنٹ لاجز کا معاملہ تھا، وہ اس کے لیے پھر کچھ پولیس اہلکاروں کو کوئی معطل بھی کیا گیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نوٹس لے لیا، کیونکہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے گلے ڈالا یہ سارا ملبہ۔ پرمیسز جو ہیں پارلیمنٹ لاجز کے، حدود جو ہیں، وہ اسپیکر کے قومی اسمبلی کے ماتحت آتے ہیں۔ جب تک اسپیکر قومی اسمبلی اجازت نہیں دیتے کسی رکن قومی اسمبلی کے گرفتاری کی، تب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کو انفارم کر کے، ان سے اجازت لے کے یا انفارم کر کے پھر کوئی ادارہ کسی ایم این اے کو گرفتار کر سکتا ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر، اسپیکر کی مرضی کے بغیر کسی ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ رولز میں ہے۔ لیکن حکومت نے غیر قانونی اقدام، اسپیکر کو اگر نوٹس میں نہیں تھا تو پھر اسپیکر کو ریزائن کر دینا چاہیے، جس اسپیکر کو حکومت پوچھ بھی نہیں رہی اور اسپیکر کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، تو اسپیکر کو ریزائن کر دینا چاہیے اس پہ۔ اگر اسپیکر سے اجازت لی گئی ہے تو پھر اسپیکر اپوزیشن کو جواب دہ ہے کہ بھائی کیوں آپ نے اجازت دی، کس جرم میں آپ نے ہمارے ایم این ایز کو گرفتار کرایا۔ تو اسپیکر پر بھی اپوزیشن تپی ہوئی ہے اور الزامات بھی اپوزیشن نے لگائے، جس کے بعد اسپیکر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے نوٹس لے لیا ہے ایم این ایز کی گرفتاری کا، اور انہوں نے رہائی کا بھی حکم دیا ہے، تو انہوں نے پولیس اہلکاروں کو معطلی کا بھی حکم دلوایا ہے۔ وہ اس طرح کی خبریں ایک فیس سیونگ کے لیے اسپیکر نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ جی میں بھی اسپیکر ہوں، میرے سے بھی بھائی میری بھی کوئی اہمیت ہے، اس طرح کا ایک ڈرامہ سا انہوں نے کیا شاید، کیونکہ اسپیکر یہ پارلیمنٹ لاجز جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا کے ساتھ نتھی ہے۔ ایم این ایز کی رہائش یہ انڈر میں آتا ہے اسپیکر کے یا ڈپٹی اسپیکر کے جو ہیں، یہ معاملات قومی اسمبلی، رہائش اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان کے کسٹڈی میں آتے ہیں، یہ حکومت کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ یا ایم این ایز کی گرفتاری اسپیشلی وہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اسپیکر نے ایک فیس سیونگ کے لیے نوٹس لے لیا اور اس طرح کی خبریں چلوائیں، کچھ پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کروا دیا۔ لیکن بہرحال حکومت کو اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے باقاعدہ، اور ایک شکست خورد حکومت کی طرح بالکل حکومت نے یہ جو ہے دھاوا بولا پارلیمنٹ لاجز پر، اور حکومت نے یو ٹرن بھی اس طرح لیا جس طرح ماضی میں بھی یو ٹرن لیتی رہی ہے۔ تو ابھی اس وقت اپوزیشن بہرحال مولانا بزی ہے، اور آنے والے 2-3 دن میں پھر ظاہر ہے اپوزیشن کی حکمت عملی جو ہے وہ کلیئر سامنے آئے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔